हम इंशाल्लाह अब अपना अगला सेशन जो है वो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कुछ चीज़ें इनिशियल इंशाल्लाह डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम अगला भी अपनी जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा टच कर लें, अपने टाइम का फ़ायदा उठाते हुए। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली इसी से मुताल्लिक एक कंसेप्चुअल चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हाउ टू डील विद द डिफरेंसेस। जो हमारी उम्मत में इख्तिलाफात पाए जाते हैं इतने ज़्यादा, और उनकी बेसिस पे बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि फ़िरक़ावारियत बहुत ज़्यादा पनपती है, और लड़ाइयाँ झगड़े बहुत कुछ अल्लाह माफ़ करे, ज़्यादतियाँ और इस तरीके से धोखेबाजियाँ और ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से उम्मत में एक इफ्तिराक है और मुसलमान यूनाइटेड नहीं है। तो व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न बिहाइंड दैट, या फिर क्या क्या रीज़न्स हैं उसके, या क्या वजूहात हैं उसके पीछे। ये चीज़ें हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कुछ एक एस्पेक्ट से इस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और आपको इसके बाद इंशाल्लाह पता चलेगा कि क्यों ये जो सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। और मुकद्दिमा जो हमने शुरू किया या इसके हवाले से कुछ डिस्कशंस हमने की, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, और उसके क्या क्या हिकमतें थी। तो सबसे पहले तो एक सवाल पैदा होता है कि हाउ डू सेक्टेरियन ग्रुप्स फॉर्म। ये जो फ़िरक़ा वारियत है ये किस तरीके से शक्ल इख्तियार करती है, या फिर इसकी तश्कील होती है, या किस तरीके से ये चीज़ डेवलप होती है और ये वजूद में आती है। तो इस हवाले से आपको एक स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह तआला अन्हु की। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की किताब है किताबुर रूह, उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ ज़िक्र की, आपके सामने स्टेटमेंट मौजूद है। आप फरमाते हैं कि इन्न सूअल फ़हमी अनिल्लाहि व रसूलिही अस्लु कुल्लि बिदअतिन व दलाला, कि अल्लाह के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग या सूए फ़हम और उसके रसूल के बारे में सूए फ़हम अस्लु कुल्लि बिदअतिन व दलाला, हर बिदअत और हर ज़लालत की बुनियाद है। नशअत फिल इस्लाम, जो कि मुसलमानों में चीज़ पाई जाती है या पैदा हुई है, यानी हर बिदअत और गुमराही जो मुसलमानों के अंदर पाई जाती है, ये देखने को मिलती है या डेवलप होती है, उसकी बुनियाद क्या है? अल्लाह और उसके रसूल के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग या सूए फ़हम। बल हुआ अस्ल कुल्लि खतइन फिल उसूल वल फुरू, बल्कि ये बुनियाद है, मिसअंडरस्टैंडिंग ही बुनियाद है हर गलती की, चाहे वो उसूली मामलात के अंदर हो चाहे फुरूई मामलात के अंदर हो। उसूली मामलात कौन से होते हैं? जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो फाउंडेशंस होते हैं दीन के, ठीक है ना, उसूल होते हैं। और इसी तरीके से फुरूई मामलात क्या होते हैं? वो मामलात जो डिटेल रिलेटेड होते हैं या फिर जो सेकेंडरी लेवल के होते हैं ना। मिसाल के तौर पे कुछ फ़िक़ही अहकामात हो गए, उसूल के अंदर आपके अकीदा आ जाता है, आपकी बुनियादी नज़रिए सोच आ जाती है, आपकी मानियात आ जाती हैं। तो चाहे उनका ताल्लुक अकीदे से हो, चाहे फ़िक़ही कुछ मसाइल, फ़रई मसाइल, फ़ुरूआत से मुताल्लिक हो, वो सब मामलात के अंदर जो गलती है उसकी बुनियाद असल में मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो कोई भी गलती या कोई बिदअत जो एग्जिस्ट करती है मुसलमानों में, जिसका ज़हूर होता है, ये जो पाई जाती है, उसकी बुनियाद बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग है कुरान मजीद की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की। फिर आगे चल के वो कहते हैं कि वहल औक़अल क़दरिय्यतु वल मुर्जिअतु वल ख़वारिजु वल मुअतज़िलतु वल जहमिय्यतु वल राफ़िज़तु वस्साइरु तवाइफ़ि अहलिल बिदअ इल्ला सुअल फ़हमी अनिल्लाहि व रसूलिही। वो कहते हैं कि जितने भी यानी आप फ़िक़्हे देखते हैं, चाहे वो क़दरिया हों, चाहे मुर्जिया हों, चाहे ख़वारिज हों, चाहे मुअतज़िला हों, जहमिया हों, राफ़िज़ा हों, और इस तरीके से बिदअतियों के मुख्तलिफ गिरोह जो पहले इस्लाम ये मुसलमानों के अंदर मौजूद थे, वो कहते हैं वो सब के सब इन बिदआत और खुराफात का शिकार किस बुनियाद पर हुए? सूअल फ़हमी अनिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो सूए फ़हम था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो अब आप देखें कि हर बंदा कुरान को मानता है, हर फ़िरका, हर स्कूल ऑफ थॉट कुरान को मानता है, हर स्कूल ऑफ थॉट सुन्नत को मानने का दावेदार है, कुरान को मानने का दावेदार है। इसी तरीके से दीन इस्लाम को मानने का दावेदार है, हमारी ईमानियात को मानने के दावेदार है। फिर सवाल है इतने इख्तिलाफात और फ़िरके क्यों एग्जिस्ट करते हैं? प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? इब्न क़य्यिम कहते हैं, इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह जो इब्न तैमिया के शागिर्द हैं, सबसे करीबी तरीन शागिर्दों में से, वो कहते हैं कि उसकी बुनियाद असल में अल्लाह और उसके रसूल के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है। यानी वो कुरान को सही तरह समझ नहीं सके, या कुरान को समझते वक्त या सुन्नत को समझते वक्त वो गलती का शिकार हो गए, और उसकी वजह से ना सिर्फ वो बिदआत का शिकार हुए बल्कि गुमराही का शिकार हुए, और इस तरीके से एक वक्त आया कि वो फिर कवारियत के अंदर भी बट गए। तो अब आप देखें कि कदरिया मुर्जिया, अच्छा यहाँ पे देखें कुछ याद रखिएगा कि जिस तरीके से ये जो स्कूल्स ऑफ थॉट हमने जिक्र किए हैं, ये क्लासिकल टाइम्स के हमारे फ़िरक़े हैं, कुछ अभी भी कुछ ना कुछ उनकी फॉर्म्स पाई जाती हैं। और जिस तरीके से हमारे यहाँ फ़िक़्ह के अंदर कुछ गिरोह पाए जाते हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट पाए जाते हैं, इस तरीके से अकीदे के अंदर भी स्कूल्स ऑफ थॉट पाए जाते हैं।
تو فقہ کے اندر تو اسکولز آف تھاٹ ہمارے پاس حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، یہ سارے آپ کو فقہ کے اسکولز آف تھاٹ ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو عقیدے کے اندر، عقیدے کے باب کے اندر بھی اسکولز آف تھاٹ ہیں. عقیدے کے اسکولز آف تھاٹ کون کون سے ہیں؟ قدریہ، مرجیہ، خوارج، معتزلہ، جہمیہ، رافضہ، روافظ بھی. تو یہ سارے جو ہیں ان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ عقیدے کا ہے، اور عقیدے کے اندر ڈیویشنز پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، یہ سارے مختلف اسکولز آف تھاٹ ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں، اور یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ عقیدے کے اسکولز آف تھاٹ ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے اصل بنیاد کیا ہے؟ اصل بنیاد وہ ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اسپیشلی جب ایک بندے کی انٹینشن غلط نہ ہو. آبویسلی کئی دفعہ میل انٹینشنز اور بری انٹینشنز کی وجہ سے بھی کچھ لوگ ہٹ درمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہٹ درمی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ اختلافات کرتے ہیں. لیکن اگر وہ مسئلہ نہیں ہے تو پھر اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ اسیومنگ کہ ان سب کی نیتیں ٹھیک ہیں اور وہ واقعی دین کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو پرابلم پھر کیا آ رہی ہے؟ ڈفرنس کہاں پہ آ رہا ہے؟ وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ڈفرنسز آ رہے ہیں. اب آئیے ایک چیز جو خاص طور پہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے ہی متعلقہ ہے، وہ ہے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو اسکول آف تھاٹ ایمرج ہوا اسلام میں وہ کون سا تھا؟ مسلمانوں میں. اسلام میں نہیں کہنا چاہیے، مسلمانوں میں. ظاہر اسلام میں کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں. مسلمانوں میں جو ایمرج ہوا اسکول آف تھاٹ سب سے پہلے وہ کون سا ہے؟ ہمیں خوارج کا، جس کو ہم حروریہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کا نمبر ہے 1066. اس حدیث کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ڈائلاگ ذکر کیا گیا ہے خوارج کے ساتھ. تو خوارج نے آپ کو پتا ہے سیدنا علی کو بھی کافر قرار دیا، اور اس طریقے سے سیدنا امیر معاویہ کو بھی کافر قرار دیا. ٹھیک ہے. اور اس کی بنیاد پہ کیا بنیاد تھی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے مطابق ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا مسئلہ ہے؟ تم بتاؤ کیوں تم مجھے کافر قرار دیتے ہو، سیدنا معاویہ کو کافر قرار دیتے ہو؟ کیا وجوہات ہے؟ تمہارا کلیم کیا ہے؟ انہوں نے کہا لا حکم الا للہ. ہمارا بنیادی کلیم یہ ہے، ہمارا آپ کے خلاف آرگومنٹ یہ ہے کہ حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا چلتا ہے، یعنی فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا. اور قرآن مجید میں آیت بھی موجود ہے، آپ کو پتہ ہے سورۃ المائدہ کے اندر بڑی مشہور آیت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اس کے پابندی اپنے آپ کو اس کا پابند نہیں قرار دیتے، یہ سمجھتے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ کافر ہیں. تو یہ کفر ہے، اللہ کے فیصلے کا انکار کرنا، یا اس کو قبول نہ کرنا، اس کو اپلائی نہ کرنا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک آپ اللہ کے فیصلے کے مطابق ڈیلنگز نہیں کر رہے، اس کے مطابق کا فیصلہ نہیں کر رہے. آپ کا اور سیدنا امیر معاویہ کا جو آپس میں اختلاف ہے، ان دونوں کے اندر آپ دونوں جو ہے وہ غلطی کا شکار ہیں، اس لیے آپ دونوں کافر ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے مطابق یا قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے. اب یہ جو کلیم انہوں نے کیا لا حکم الا للہ، یہ جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے استعمال کی، اب ظاہر ہے یہ عین دین کا پارٹ ہے، میں نے کہا قرآن مجید کا پارٹ ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا، اس پہ کمنٹ کرتے ہوئے کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ یہ جو تم نے کلمہ کہا ہے لا حکم الا للہ، یہ کلمہ تو حق ہے، بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے اس بات پہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہوتا ہے اور فیصلہ صرف اللہ کو کرنے کا اختیار ہے. لیکن اس کلمے کی جو مراد ہے، جو اس کی انٹرپریٹیشن بھی ہے، ارید بها الباطل، اس کلمے سے جو مراد دی جا رہی ہے، جو اس کی امپلیکیشنز یا اس کی کنوٹیشنز تم بتا رہے ہو، ٹھیک ہے نا، یا تم سمجھ رہے ہو، اس کی مراد سمجھ رہے ہو یا بیان کر رہے ہو، وہ باطل ہے. ٹھیک ہے نا. اس جملے کو تم جس جگہ پہ اپلائی کر رہے ہو وہ چیز باطل ہے، وہ غلط ہے. تو ان ادر ورڈ، آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ تو حق ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن بات کی انٹرپریٹیشن وہ تمہاری باطل ہے اور غلط ہے. تم اس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہو اور غلط جگہ پہ اس کو اپلائی کر رہے ہو، اور یہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ. تو آبویسلی تو ہم نے سب سے پہلے جیسے بات کی کہ سب سے پہلے مس انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک ہے نا. جیسے ابن قیم نے فرمایا ایک بندہ قرآن و سنت کو سمجھنے میں غلطی کا شکار ہوا، مس انڈرسٹینڈنگ، سوء فہم، اور اس کی بنیاد پر ظاہر ہے وہ دین کو کیا کرے گا؟ غلط طریقے سے اس کی تعبیر کرے گا، اس کی انٹرپریٹیشن غلط کرے گا. جیسے کہ اس حدیث سے پتہ چل گیا ہمیں سیدنا علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ بات تو سچ ہے، بات تو حق ہے، لیکن اس کی مراد اور اس کی انٹرپریٹیشن غلط ہے. تو یہ دوسری وجہ ہے. پہلی وجہ مس انڈرسٹینڈنگ، اور دوسری چیز کیا ہے؟ مس انٹرپریٹیشن. تو آپ دیکھیں کہ جنرلی اگر آپ جنرل دیکھیں تو 5 اسٹیپ پروسیس ہمیں نظر آتا ہے سیکٹیرین ڈفرینسز کے فارم ہونے کا. پہلا یہ ہے مس انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹیکسٹ، جیسا کہ سیدنا ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے قرآن و سنت کی، اسیومنگ کہ انٹینشنز پیور ہے. ٹھیک ہے نا. مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر پھر آپ غلط تعبیر کرتے ہیں دین کی، مس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. آبویسلی غلط سمجھے ہیں تو غلط تعبیر کریں گے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح سمجھیں اور غلط تعبیر کریں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سمجھ صحیح آ گئی ہو، غلط تعبیر کریں اگر آپ کی انٹینشن غلط ہو، کوئی اور مقصد آپ کے ذہن میں. لیکن اسیومنگ کہ آپ کی انٹینشن غلط نہیں ہے، آپ نیت کے صاف ہیں، تو آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اس مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر آپ نے مس انٹرپریٹیشن کی. اور obviously جب مس انٹرپریٹیشن کی تعبیر کا اختلاف ہوا تو آپ کو مختلف ویو پوائنٹس دیکھنے کو ملے. ظاہر ہے میں اپنی ایک الگ انڈرسٹینڈنگ بیان کر رہا ہوں، دوسرا بندہ کسی اور طریقے سے بیان کر رہا ہے، تو ایک ڈفرنٹ ویو پوائنٹس لوگوں کے سامنے آئے، اختلاف رائے ہو گیا.
اب جب اختلاف رائے ہوا اور اس اختلاف رائے کے اوپر انٹالرنس اور فنیٹسزم آ گیا، یعنی ہم نے ہٹ درمی آ گئی اور ہم نے کہا کہ بس میرا پوائنٹ، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے یا میری تعبیر ہے، اور جو میرا پوائنٹ ہے، میرا جو اوپینین ہے، میرا پوائنٹ آف ویو ہے، وہی ٹھیک ہے، غلط ہے اور باقی باطل ہے. جب اس پہ انٹالرنس اور فنیٹسزم آ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ امت میں افتراق شروع ہو جاتا ہے، پھر فرقہ واریت شروع ہو جاتی ہے. لیکن ایز لانگ ایز انٹالرنس نہیں ہے، ڈفرنٹ ویو پوائنٹس ہیں، اور ہم ایک دوسرے کی بات کو رسپیکٹ کر رہے ہیں، سمجھتے ہوئے کہ اگلا بندہ اس طرح سمجھ رہا ہے اور اس کی بھی اسیومنگ کہ وہ اس کی جو ہے وہ اس کے سورسز ٹھیک ہے، تو بعض اوقات اگر ہم اس چیز کے اوپر ہٹ درمی نہ اختیار کریں تو انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے. جب مجھے پتا ہے کہ ہاں میں غلط ہو سکتا ہوں یار، اگلے کی میں بات کر لوں، تو ہو سکتا ہے میری غلطی کی اصلاح وہ بندہ کر لے. لیکن جب میرے اندر ہٹ درمی ہوگی، میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا علامہ اور عالم سمجھوں گا اور میں سمجھوں گا میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، تو نیچرلی پھر کیا ہوگا کہ میرے اندر دوسرے کو سننے کی کیا ہوگی، کوئی وہ نہیں ہوگی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ میرے اندر حوصلہ نہیں ہوگا. تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا، امت کے اندر افتراق ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، جو انفارچونیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، کوئی یہ سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ یار ہو سکتا ہے میری انڈرسٹینڈنگ غلط ہو، اس کی غلط، اس کی ٹھیک ہو. سو انٹالرنس اور فنیٹسزم جب آ جاتا ہے ان چیزوں کے ساتھ، تو آپ کو ایک قسم کا افتراق امت کے اندر ڈفرنس، یعنی آپ کو وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بنیادی کانسیپٹ تھا. انشاءاللہ باقی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی سیشن میں کور کریں گے. ہمارا ٹائم بھی اوور ہو گیا. اس حوالے سے کسی نے کوئی بات کرنی ہے، ہمارے پاس 3 منٹ ہے، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ، تو ان 3 minutes we can do a few things انشاءاللہ. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ نے مس انڈرسٹینڈنگ کی بات کی، تو ایزیومنگ کے مطلب اس گروپ کی یا اس بندے کی انٹینشنز صحیح ہیں، تو جی مس انڈرسٹینڈنگ بیسیکلی آتی کس وجہ سے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے یا تو بندے کی لیک آف نالج ہو، اس کو علم کی کمی ہو، یہ آگے نا پاسبل. جی زبیر بھائی یہ ابھی آگے بات کریں گے انشاءاللہ. ابن تیمیہ اسی پر آئیں گے، اگلا ٹاپک اسی پر ہے کہ یہ جو اوکے سر. اگر یہ اختلافات کیوں پائے جا رہے ہیں، یہ پورا اصل میں ابن تیمیہ کے اس پورے مقدمہ کے اندر 2-3 سوال ہی میجر انہوں نے ایڈریس کیے. اس میں سے ایک میجر ڈفرنس، بلکہ اصول تفسیر کے اندر جو بنیادی ایک سبجیکٹ ڈسکس کیا جاتا ہے وہ یہی کیا جاتا ہے کہ مفسرین یا جو لوگ قرآن مجید کو ڈفرنٹ طریقے سے سمجھ رہے ہیں، اس کی بنیادیں کیا ہیں، وائی آر دے ڈفرنگ، کیا وجہ ہے، بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے. ہمارے اگلے ٹاپکس وہی ہیں انشاءاللہ. جی اوکے سر. ایک چھوٹا سا سوال اور ہے، میں اگر ٹائم ہو تو میں جی پوچھوں. بالکل، پلیز پوچھیے. سر آپ نے قرآن کی تفسیر میں 2 ٹائپس آف تفسیر کی. ایک جو ایکسپلسٹ تھی، اس کے بارے میں میرا تھوڑا سا ایک سوال ہے کہ جی نارملی ہم لوگ کچھ اسکالرس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ وہ مطلب سننا سے کچھ نہیں اٹھاتے، مطلب وہ تفسیر کرتے ہیں قرآن کے تھرو، ٹھیک ہے نا. تو مجھے مطلب تھوڑی پرابلم اس چیز میں سمجھنے میں آتی ہے کہ وہ تفسیر مطلب کیسے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، کیونکہ جب سننا نہیں ہوگا تو وہ تفسیر آئی ڈونٹ نو مطلب اس کو سمجھنے میں یا اس کو ایکسپلین کرنے میں مطلب وہ کیسے ہوگی. اگر تھوڑی اس بارے میں اگر بتا یہ دیں. بھی آگے انشاءاللہ ٹاپک آئیں گے، یہ سارے انشاءاللہ ٹاپکس آگے کور کرنے ہیں. آخر ہم نے اس پورے یہی مسئلے ہیں، یہ تو بنیادی سوالات ہیں جن کو ہم نے انشاءاللہ ایڈریس کرنا ہے. تو یہ صحیح ہے سر. صرف قرآن سے تفسیر کرنا، قرآن کی حدیث سے تفسیر کرنا ایک ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر کی ہے، ایک میں نے قرآن سے قرآن کی تفسیر کی ہے. یہ ڈفرینسز وغیرہ، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کور ہوں گی. اوکے، جزاکم اللہ. اوکے جی، جزاکم اللہ خیر. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ول کنٹینیو ود دس. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کے سیشن کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اصلاح کرے، ہمارے نظریات کی، ہمارے تھاٹس کی، ہمارے بلیفس کی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سیشن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.